बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राहिश शान इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पार्ट 11 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। राहिश शान इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और ए हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा, ए हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा, ए हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और ए हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा, ए हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और काबिले रश्क है सिद्दीक वो तेरा आंसू, काबिले रश्क है सिद्दीक वो तेरा आंसू, काबिले रश्क है सिद्दीक वो तेरा आंसू, गार में आपके रुख पर जो टपकता होगा, गार में आपके रुख पर जो टपकता होगा, गार में आपके रुख पर जो टपकता होगा। काबिले रश्क है सिद्दीक वो तेरा आंसू, काबिले रश्क है सिद्दीक वो तेरा आंसू, गार में आपके रुख पर जो टपकता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, वो जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। जब जुल्फ़े सरकार से, जब जुल्फ़े सरकार से चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और कितनी खुशबख्त हैं वो गलियां यारो,
کتنی خوش بخت ہیں وہ گلیاں یارو، کتنی خوش بخت ہیں وہ گلیاں یارو، جن میں بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا ہوگا، جن میں بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا ہوگا، کتنی خوش بخت ہیں وہ گلیاں یارو، کتنی خوش بخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو، کتنی خوش بخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو، کتنی خوش بخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جن میں بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا ہوگا، جن میں بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا ہوگا، وہ جن میں بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، کتنی خوش بخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو، کتنی خوش بخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو، جن میں بن ٹھن کے او میرا محبوب نکلتا ہوگا، جن میں بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا ہوگا، جن میں بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا ہوگا، اور جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی سرکار اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا، جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی سرکار اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی دلدار اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی سرکار اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اور مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، کہ شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا، کہ شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، کہ شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا، کہ شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اور جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی سرکار اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، وہ شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا، شب تاریک میں خورشید بھی چمکتا ہوگا، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، کہ شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا، کہ شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس چہرے کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آقا کے در کی بادب حاضری، حج بیت اللہ کی سعادت، مدینہ المنورہ، کربلا مولا، نجف اشرف، بغداد شریف کی بادب حاضری بار بار ہزار بار ہم سب کو نصیب فرمائے، ذکر سرکار کا صدقہ مالک ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف، جو ہمارا آج کا موضوع ہے راہ عشق شان امام علی مقام۔ زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہیں، زندہ تھے کل بھی
زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہیں، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہیں، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا، بس ٹوٹے ہوئے دلوں کا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، اور محبوب کبریا کا کے نواسا حسین ہے، محبوب کبریا کے نواسا حسین ہے، مولا علی کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، مولا علی کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، محبوب کبریا کے نواسا حسین ہے، محبوب کبریا کے نواسا حسین ہے، مولا علی کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، مولا علی کی آنکھوں کا، مولا علی کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، اور مردہ دلوں کو آج بھی بخشے جو زندگی، مردہ دلوں کو آج بھی بخشے جو زندگی، مردہ دلوں کو آج بھی بخشے جو زندگی، وہ انقلاب آفرین نعرہ حسین ہے، وہ انقلاب آفرین نعرہ حسین ہے، مردہ دلوں کو آج بھی بخشے جو زندگی، وہ انقلاب آفرین نعرہ حسین ہے، وہ انقلاب آفرین نعرہ حسین ہے، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، اور فرمان مصطفیٰ کو بچانے کے واسطے، فرمان مصطفیٰ کو بچانے کے واسطے، فرمان مصطفیٰ کو بچانے کے واسطے، او کرب و بلا میں مار کا آرا حسین ہے، کرب و بلا میں مار کا آرا حسین ہے، فرمان مصطفیٰ کو بچانے کے واسطے، کرب و بلا میں مار کا آرا حسین ہے، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہے، ٹوٹے دلوں کا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، اور مہمان بنا کے تو نے یزیدی یہ کیا کیا، مہمان بنا کے تو نے یزیدی یہ کیا کیا، مہمان بنا کے تو نے یزیدی یہ کیا کیا، کنبے کو مار ڈالا اور تنہا حسین ہے، کنبے کو مار ڈالا اور تنہا حسین ہے، کنبے کو مار ڈالا اور تنہا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہے، اور قابل توجہ شعر ہے دوستو کہ آتی نہیں ہے موت شہیدوں کو دوستو، آتی نہیں ہے موت شہیدوں کو دوستو، آتی نہیں ہے موت شہیدوں کو دوستو، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہے، آتی نہیں ہے موت شہیدوں کو دوستو، آتی نہیں ہے موت شہیدوں کو دوستو، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہے، اور کوثر کا جام کیسے پیو گے یزیدیو، قابل توجہ شعر دوستو، کوثر کا جام کیسے پیو گے یزیدیو، کوثر کا جام کیسے پیو گے یزیدیو، کوثر کا جام کیسے پیو گے یزیدیو، وہ میدان کربلا میں جو تشنا حسین ہے، 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 ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہے، اور قابل توجہ شعر ہے یہ بھی دوستو کہ جس کی نظیر دونوں جہاں میں نہ مل سکے،
جس کی نظیر دونوں جہاں میں نہ مل سکے، جس کی نظیر دونوں جہاں میں نہ مل سکے، جس کی نظیر دونوں جہاں میں نہ مل سکے، اے عبد میرے دل کا وہ کعبہ حسین ہے، اے عبد میرے دل کا، اے عبد میرے دل کا وہ کعبہ حسین ہے، جس کی نظیر دونوں جہاں میں نہ مل سکے، جس کی نظیر دونوں جہاں میں نہ مل سکے، اے عبد میرے دل کا وہ کعبہ حسین ہے، اے عبد میرے دل کا، اے عبد میرے دل کا، اے عبد میرے دل کا وہ کعبہ حسین ہے، اے عبد میرے دل کا وہ کعبہ حسین ہے، جس کی مثال دونوں جہاں میں نہ مل سکے، اے عبد میرے دل کا وہ کعبہ حسین ہے، وہ کعبہ حسین ہے، میرے دل کا وہ کعبہ حسین ہے، میرے دل کا وہ کعبہ حسین ہے، زندہ تھے کل بھی آج بھی زندہ حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، محبوب کبریا کے نواسا حسین ہے، مولا علی کی آنکھوں کا تارا 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 حسین ہے، علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ امام عالی مقام کے ذکر خیر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ دوستو ہم کنٹینیو کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا، وہاں سے آج دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں بات کر رہی تھی آپ سے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھ کے بار بار گلا چوم کے رو رہے تھے، تو سیدہ کائنات اپنے بابا جان سے سوال و جواب کر رہی تھی۔ بی بی پوچھ رہی تھی بابا جان سے، بابا کہ جب میرا بیٹا آقا کریم نے جب بتایا کہ میرا نواسا، یہ میرا فرزند حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں نینوا کے صحرا میں جو ہے وہ میری امت کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا، 3 دن کا پیاسا اپنے بیٹے شہید کروائے گا، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے شہید کروائے گا، تو میری امت کے ہاتھوں یہ شہید ہوں گا۔ تو یہ سیدہ کائنات جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا جب یہ بات سنی تو بی بی نے بابا سے سوال کیا، بابا اس وقت کون ہوگا جب میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی ظاہراً حیات نہیں ہوگا، نہ میں ہوں گا ظاہراً حیات، نہ بابا علی ہوں گے اس کے ظاہراً حیات، نہ بھائی حسن ہوں گے ظاہراً حیات، اور نہ جو ہے وہ آپ ہوں گے ظاہراً حیات۔ تو بیوی نے پوچھا، بیوی خود رو پڑی، تو بیوی نے پوچھا بابا کہ کاش اس وقت میں ظاہری حیات ہوتی۔ اپنے بیٹے کو بی بی نے مخاطب کر کے کہا کہ کاش بیٹا حسین اس وقت میں ظاہری حیات ہوتی، تیری شہادت کو دیکھ کر، تیری مظلومیت کو دیکھ کر میں بہت روتی، آنسو بہاتی۔ دوستو جب سیدہ کائنات رو پڑے نا تو رحمت عالم بھی رو پڑے۔ سیدہ کائنات نے جب یہ بات کی نا آقا حسین علیہ السلام سے، تو صدیقۃ الکبریٰ بی بی کی چشمان مقدس بارائے سیدہ کائنات کے مبارک آنسو گرے۔ جب سیدہ کائنات کے آنسو گرے نا تو رحمت عالم بھی رو پڑے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کو کبھی روتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہاں میں ایک واقعہ کوٹ کروں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے جناب ابراہیم جو بی بی ماریہ قبطیہ ام المومنین سے ہیں، تو جب آپ کو ایک طرف بٹھایا ہوا تھا امام علی مقام کو دوسری طرف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، ایک طرف آقا کریم کے اپنے شہزادے جناب حضرت ابراہیم بن محمد تشریف فرما تھے، اور دوسری طرف جو ہیں وہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ایک طرف جناب ابراہیم علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، اپنے شہزادے آقا کریم کے تشریف فرما تھے، تو اس وقت جبریل امین حاضر ہوئے تو عرض کی آقا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دونوں میں سے ایک شہزادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہا ہے، تو آپ کس کی اجازت دیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستو اس وقت دونوں شہزادوں کے چہروں کو دیکھا، پھر آقا کریم ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑے، پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، ابراہیم کو لے جا، میرے بیٹے کو لے جاؤ، کہ اگر یہ جائے گا تو میں روؤں گا، اگر حسین جائے گا تو میری زہرا روئے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی روئے، میں اپنی بیٹی کو نہیں رلا سکتا۔ ہر باپ اتنا ہی محبت کرتا ہے اپنی بیٹیوں سے۔ یہ الگ بات ہے
کہ اولاد کو کبھی بھی والدین کی زندگی میں ان کی محبت کا احساس نہیں ہوتا. اور اسپیشلی میں ایک بات کرتی ہوتی ہے ماں کا، تو پھر بھی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے، اور وہ ماں محبت کرتی ہے، ماں محبت کا اظہار کرتی ہے. باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے لیکن باپ اظہار نہیں کرتا اس طرح سے جس طرح سے ماں کرتی ہے، کیونکہ باپ کو تربیت کرنا ہوتی ہے. باپ چونکہ مرد ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ جس طرح ماں جو ہے وہ اظہار کر لیتی ہے، وہ عورت ہوتی ہے، اس میں ممتا ہوتی ہے، باپ کی شفقت ہوتی ہے، تو باپ کو تربیت بھی کرنا ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ باپ سنبھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ اظہار نہیں کرتے جس طرح سے مائیں کر لیتی ہیں. حالانکہ محبت میں تو کوئی شک نہیں، والدین کی محبت میں تو کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. میں نے کچھ دن پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام جدائی ہوئی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دکھ تھا اپنے بیٹے کی جدائی جناب یوسف علیہ السلام کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بے بہا دکھ تھا اپنے بابا کی جدائی کا. تو دونوں ہی روتے تھے، دونوں کو ہی جو ہے وہ بے پناہ ایک دوسرے سے محبت تھی، دونوں ہی روتے تھے. یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام روتے نہیں تھے، لیکن دوستو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بنائی ختم ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہوئی، جناب یعقوب علیہ السلام کی ہوئی، کیونکہ وہ باپ تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ میرے بیٹے جو میرے پاس ہیں ان کا قصور ہے، ان کی وجہ سے میرا یوسف آج مجھ سے جدا ہے. اتنا روئے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کی، اتنا روئے کہ آنکھوں کی جو کالی سیاہی ہے نا، وہ کالے والا جو جس پہ روشنی ہوتی ہے، تو وہ بھی سفیدی میں بدل گیا. مطلب بالکل اس طرح آنکھیں ہوں گی جس طرح کوئی مادرزاد بینائی نہیں ختم ہوئی ہوتی جو پیدا ہوتا ہے، اس طرح سے ہو گیا، سفید سارے کا آنکھ سفید ہوگی. اتنا روئے اتنی تڑپ اور درد سے روتے جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں. جناب یعقوب علیہ السلام بنائی چلی گئی، اور بنائی کی واپسی کی وجہ بھی جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض بنی. دیکھیں محبت کی انتہا تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنا جو محبت تھی اپنے بابا جان سے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت بنیامین علیہ السلام سے جناب یوسف علیہ السلام ملے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بابا کا پوچھا، اپنے جناب بنیامین سے سب سے پہلے اپنے بابا جان کا پوچھا. تو محبت تھی، لیکن یوسف علیہ السلام بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اس طرح سے ان کی بنائی نہیں گئی، یعقوب علیہ السلام کی بنائی گئی تھی. یہاں پہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، چونکہ یوسف علیہ السلام بچپن تھا اور یعقوب علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی، تو صاف ظاہر ہے باپ ہے تو باپ کی تو عمر زیادہ ہی ہوگی. تو میں بھی تو آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا کہ جب باپ اولاد تو اولاد ہوگی، باپ ہوگا تو باپ کی تو عمر بیٹے سے تو زیادہ ہی ہونی ہے. لیکن دوستو والدین کی محبت کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، یہ میں رک کے آپ کو بتانا چاہتی ہوں. کوئی نہیں، اگر آپ کے حیات ہیں تو ان کی قدر کرو، اگر پردہ فرما گے تو ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت اور بخشش کرتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے جس میں آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، اس رشتے کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادی کی آنکھ میں آنسو دیکھے نا، تو دوستو رحمت عالم بھی رو پڑے، مولا علی علیہ السلام بھی رو پڑے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اور جب نبیوں کا امام، فخر انبیاء، تاجدار حالتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، اور امام الاولیاء جناب حیدر کرار غیر فرار فاتح خیبر رو پڑے، سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو جب رو پڑی تو ان سب کو روتا ہوا دیکھ کر دوستو آسمانوں کے فرشتے بھی رو پڑے ہوں، مدینہ کے ذرات بھی رو پڑے. خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو صبر کی تلقین فرمائیں اور میری طرف سے پیغام سنا دیں کہ فاطمہ صبر کریں، پریشان نہ ہوں. تیرا حسین جب شہید ہوگا تو حسین علیہ السلام کے لیے رونے والے کروڑوں لوگ ہوں گے، اربوں لوگ ہوں گے. وہ لوگ تیرے شہزادے پہ تن من دن قربان کیا کریں گے. دوستو آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ فکرے بول رہی ہوں. خالق کائنات نے سیدہ کائنات کی تسلی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میرے حبیب فرما اپنی شہزادی سے تو پریشان نہ ہو، تو صبر کر، تیرے بیٹے کو رونے والے کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے جو تن من دھن قربان کریں گے تیرے لال پہ.
آج جو بھی امام علی مقام کے غم میں رو پڑتے ہیں خوش قسمت ہیں، ان کی خوشخبری خالق کائنات نے اپنے محبوب مکرم رسول محتشم نبی محترم احمد مجتبی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی۔ امام علی مقام کے غم میں آنسو آ جانا یہ باعث رحمت ہے، یہ باعث کرم ہے، یہ ان کی خاص نگاہ ہے۔ جن پہ حسین کی ماں راضی ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ امام علی مقام کے ذکر پہ امام علی مقام کا جب تذکر، اور اسپیشلی جب کربلا کا لفظ ساتھ جڑ جائے تو کوئی بھی ایسا مسلمان اور مومن نہیں ہے جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ کربلا دوستو اتنی سخت ہے کہ آپ کی اور میری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ یہ وہی شہزادہ بطول اور جگر گوشائے مولا علی المرتضیٰ اور راکب دوش مصطفیٰ اور نور نظر امام الانبیاء، سرکار کی گٹیاں، سرکار کی کانوں میں پڑی ہوئی اذانیں، سرکار کا لعاب دہن، سرکار کی پرورش، سرکار کی کاندھوں پہ سواری، سرکار کی پشت پہ تشریف فرما ہونا، یہ ساری چیزیں جو پرورش اور مولا کی تو تربیت ہی کربلائی ہو رہی تھی۔ یہ جو اتنی محبتیں تھیں نا دوستو، اور کبھی اذان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پڑھی، اور آج بھی اسی طرح بچوں کے کان میں اذان پڑھی جاتی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس پہ بات ضرور کروں گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ان شہزادوں کے کانوں میں پڑھی تھی اذانیں، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے کان میں اور امام حسین علیہ السلام کے کان میں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بیٹے پہ لاکھوں اربوں خربوں آنسو بہائیں گے، وہ لوگ تیرے حسین پر تن من دھن قربان کیا کریں گے، تیرے حسین کے نام پر سبیلیں لگے گی، لنگر پکیں گے، غم حسین میں آنسوؤں کے نذرانے پیش کیے جائیں گے۔ امام علی مقام کے غم میں رونا امام علی مقام کی پاک بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ ہوتا ہے دوستو۔ آنسوؤں کے نذرانے پیش کیا کریں گے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو انسان ہے، تو دیکھ لینا ہوا میں اڑنے والے پرندے، دریاؤں میں رہنے والے جانور، حیوان، پہاڑوں میں رہنے والے، جڑے ہوئے سخت پتھر، سورج، چاند، ستارے، سارے آسمان پہ بھی غم حسین میں آنسو بہاتے رہیں گے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی بابا اگر میرے حسین کے لیے اس طرح دنیا آنسو بہائے گی تو کیا تو آپ گواہ ہو جائیں بابا۔ دوستو قابل توجہ فکر بول رہی ہوں۔ جب سیدہ کائنات نے یہ ساری بات سنی تو بی بی نے کہا بابا اگر یہ سارے میرے حسین کے لیے آنسو بہائیں گے تو بابا آپ گواہ ہو جائیں، مجھے خالق کائنات کی عزت و عظمت کی قسم میں بھی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے حسین کے غم میں رونے والے سارے بخشے نہ جائیں۔ یہ ہے دوستو وہ انعام امام علی مقام کے غم میں آنسو بہانے کا۔ سیدہ کائنات نے اپنے بابا کو گواہ بنا کے خالق کائنات کی عزت و عظمت کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے غم میں رونے والے سارے نہ بخشے جائیں۔ امام علی مقام کے غم میں آنسو بہانا باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، باعث انعام ہے، یہ انسان کے پاس بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے۔ امام علی مقام کی سیدہ کائنات نے یہ بہت بڑی بات کر دی۔ دیکھیں اپنے اعمال تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب سیدہ کائنات نے آنسو بہائے تو پورا زمین اور آسمان رونے لگے، مولا علی بادشاہ رونے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چشمان میں آنسو آئے تو پھر آسمان اور زمین رونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو وحی بھیجی اور خالق کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے حبیب اپنی بیٹی سے کہہ دو، سیدہ کائنات سے کہہ دیں کہ وہ صبر کریں، اس کے بیٹے کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پہ رونے کے لیے اربوں خربوں کروڑوں لوگ روئیں گے، وہ اپنا تن من دھن قربان کریں گے، وہ اپنے آنسو امام علی مقام کی پاک بارگاہ میں ایز اے نذرانہ پیش کریں گے۔ اور جب سیدہ کائنات نے یہ بات سنی تو بی بی نے کہا بابا اگر یہ بات ہے تو آپ گواہ ہو جائیں، مجھے خالق کائنات کی عزت و عظمت کی قسم میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے حسین کے غم میں رونے والے سارے کے سارے نہ بخشے جائیں۔ دوستو
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दिलों में हमने अपने घरों से सीखा, हमें अपनी माँओं से सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी साथ जितनी भी दुनिया जुड़ी हुई है, जो मेरे साथ हैं, पूरी दुनिया से जितने जुड़े हैं, मेरी हमेशा से अपने खताबात में भी ये कोशिश रही है और अब चैनल के थ्रू भी यही कोशिश है कि इमाम अली मुकाम की मोहब्बत, सरकार की आल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, अहले बैत तहार की मोहब्बत, मोहब्बत ये बहुत बड़ी रहमत है, नेमत कुबरा है आपके पास अपने रब की तरफ से। इस पे शुक्र अदा किया करें, इस पे अपने मालिक जो है वो शुक्र बनता है, इससे बड़ी नेमत क्या होगी। और आका करीम की असहाब की अजमत का तराने गाएं, आका करीम की अज़वाज से मोहब्बत और रसूल पे लसूस असहाब कबार अहले बैत तहार की ज़ात पे करोड़ों दरूद और सलाम। इन हस्तियों पे, जिन हस्तियों का जिक्र करके हमारी इबादत होती है, हम पे करोड़ों रहमत नाजिल होती हैं, हम अल्लाह ताला की रहमत के हसार में आ जाते हैं, हम हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम में आ जाते हैं, हम पे करबला वालों की निगाह करम होती है, हम पे नजफ अशरफ से निगाह करम आती है, हम पे जन्नतुल बकी से निगाह करम होती है और हमसे मदीने वाले ताजदार की हम पे निगाह करम होती है। दुआ किया करें, हम जुड़े रहें, हम लगे रहें, हम इन हस्तियों को जिक्र खैर करते रहें, जब तक हमारी सांस में सांस है हम ये जिक्र करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी नस्लों में ये जिक्र रखे। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, इस जिक्र खैर का सदका जहाँ से आज छोड़ा है वहाँ से नेक्स्ट पार्ट में इसका जो है वो कल आपसे मजीद बात करेंगे। बात अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताया करें कि आपको ये कैसी लगी।